क्लास नंबर 13। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रहे हैं और वो टॉपिक है एरोगेंस यानी कि तकब्बुर। जब लफ्ज़ तकब्बुर हम सुनते हैं या किब्र सुनते हैं तो पहला ख़्याल तो हमारे दिल में यही आता है कि ये नहीं हो सकता, मतलब हमारे अंदर नहीं है। लेकिन ये बहुत ख़ामोशी से जगह बनाता है, इतनी ख़ामोशी से कि जब तक हम बहुत हसास हो के इसको नोट ना करना शुरू करें हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा, और जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। इस हदीस में आप अगर गौर करें तो तकब्बुर और ईमान दोनों आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। इसकी वजह यही है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट क्वालिटीज़ हैं। जो इंसान अल्लाह को बड़ा समझता है, अल्लाहु अकबर का नारा दिल से लगाता है, अपने हर मामले में ये समझता है कि अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की हैसियत, सब कुछ मुझसे कहीं 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 ज़्यादा बड़ा है और मैं उसकी मुट्ठी में हूँ, वो तकब्बुर नहीं कर सकता जिसका ईमान इतना मज़बूत हो। और जो तकब्बुर कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसके ईमान में कहीं तो कोई नक़ब लगी है, कहीं तो किसी चीज़ ने जगह बनाई है जो वो अपने आप को भी कोई चीज़ समझने लग गया है। अब हम आज इस टॉपिक को कवर करते हैं और देखते ये हैं कि तकब्बुर की कितनी किस्में हमें मिलती हैं। हमें कुरान में 3 तरह के रवैये मिलते हैं। एक रवैया किब्र का ये मिलता है कि आप एरोगेंस अख्तियार करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। ये सुनते हुए अजीब सा लगता है ना, आप कहते हैं नहीं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला अपनी आयात के मामले में भी झगड़ा करने को, अपनी आयात को इग्नोर करने को, अपने आप को उनसे बढ़तर समझने को और उन आयात को तस्लीम ना करने को, ये सारी चीज़ें जो हैं वह किसी न किसी दर्जे में किब्र या एरोगेंस में आ जाती हैं। सूरह ज़ुमर के मुताबिक अल्लाह की आयात में झगड़े करते हैं बग़ैर इसके कि उनके पास कोई सनद या दलील आई हो। ये रवैया अल्लाह और ईमान लाने वालों के नज़दीक इंतहाई मबकूस है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर और जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देता है। तो इंसान की कैफियत ये हो जाती है कि वो कुरानी आयात सुनता है, उसी में झगड़े करने लग जाता है, कुरानी अहकाम सुनता है और उनको ना मानने के हीले बहाने बनाने लग जाता है, अल्लाह ताला के अहकामात के मुकाबले में दलीलें लेकर आ जाता है। फिर वो झगड़ा करता है कि ये हुक्म आज कैसे हो सकता है, इस हुक्म की क्या वजह है, आखिर ये हुक्म दिया ही क्यों गया है, ये हुक्म मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं इसके मुताबिक नहीं चल सकती। तो इसके भी दर्जे हैं अल्लाह ताला के सामने भी किब्र करने के, ख़ुद को अल्लाह की ज़ात के मुकाबिल लाकर खड़ा कर देने के। इसका शायद सबसे बड़ा दर्जा ये होगा कि जो अल्लाह के मुकाबले में खुदाई का दावा कर दे, और सबसे कमज़ोर दर्जा शायद ये होगा कि जो अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दे। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के सामने आ जाना और झुटलाना अल्लाह से किब्र है। दूसरी शक्ल है पैगंबरों से किब्र। इसमें भी ऐसा ही है कि अंबिया जब अपनी निशानियों के साथ आते थे तो जिन लोगों को बढ़ाई का घुमंड था, सूरह यूनुस की आयत आपके सामने, उन्होंने तो इनकार किया, साफ साफ इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनका भी लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज हमारे पास हैं, हदीसें मौजूद हैं, सीरत की कुतुब मौजूद हैं, लेकिन अगर आज भी कोई उनसे फॉलो नहीं करता और वो ये समझता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ख़ुद प्लान कर सकता है बग़ैर किसी रहनुमाई के, तो वो उन पैगंबरों के साथ किब्र का रवैया अख्तियार करता है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए भेजा था। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो रसूल तुम्हें दें वो इख्तियार करो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो पैगंबरों से किब्र का भी एक दर्जा ये है कि बंदा उनकी ना माने, जिस मकसद के लिए वो भेजे गए थे, जो हिदायत वो लेकर आए थे उसको इग्नोर करे, जो किताब वो छोड़ के गए थे कि मेरे बाद में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और मेरी सुन्नत, उन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हुए ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी चलाए। फिर इसका तीसरा तरीका जो हो सकता है, किस्म है, वो है बंदों के साथ किब्र करना। आपके एटीट्यूड से नज़र आने लग जाए कि आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह कहते हैं, लोगों को हक़ीर समझते हैं। और ये चीज़ें भी ना प्रोमिनेंट नहीं होती, ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कोई मान लेता है या ख़ुद इकरार कर लेता है, लेकिन ये चीज़ें अंदाज से नुमायाँ हो जाती हैं। आपका लोगों के साथ जो मामला करने का तरीका है ना, उससे पता चल जाता है। फिर इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, ये हमारे अंदर जगह कैसे बनाती हैं। जब मैं ये सारी बात कर रही हूँ ना, मैं चाहूँगी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सारी दुनिया को दूर छोड़ दीजिए, अपने ऊपर नज़र डालेंगे। अभी आप कोई ऐसी मिसाल जहन में नहीं लाएंगे कि कोई और शख्स है जिसके बारे में बात हो रही है, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात करें और अपने दिल के अंदर झांक
دماغ کے کہیں شیطان نے کوئی جگہ بنائی بھی ہوگی نا، اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ جو عمومی وجوہات ہوتی ہیں ان میں جب آپ کو علم زیادہ حاصل ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کسی کو کیا پتہ، پھر آپ کبھی وہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے یا ڈگریز ہے یا قرآن کا بہت زیادہ پڑھ لینا ہے، تو کبھی کبھی آپ دوسرے لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ کے مقابلے میں کوئی علم نہیں ہے، اور جیسے کہ وہ تو بہت ہی کم علم قسم کے لوگ ہیں، ان سے کیا بات کی جائے، ان کو کیا سمجھایا جائے۔ تو اس طرح کی جب آ جائے نا کہ آپ کو یہ لگے کہ ہم بہتر ہیں، بس وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی عبادت کا بھی ایک خمار دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہونا، کسی ایسی اجتماعیت سے وابستہ ہونا کہ جن دن اور رات دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کہ دینی محفلوں میں مسلسل جانا کبھی کبھی آہستگی سے آپ کے اندر جگہ بنانے لگتا ہے کہ آپ کو جو لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں نا، ان کو وہ کم لگنے لگتے ہیں، کم تر لگنے لگتے ہیں۔ ان سے آپ کو ہمدردی اور خیر خواہی تو ہونی چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ ان کو بہت زیادہ کنڈیم کرنے لگیں اور جب آپ ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرنے لگیں، تب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ بن گئی ہے۔ پھر مال اور دولت تو دماغ پہ چڑھتا ہی ہے۔ اب مال پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور مال کی دوسری چیزیں جو ہے وہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ کا فون کون سے ماڈل کا ہے، آپ کپڑے کون سے پہنتے ہیں، اور پھر آپ دوسروں کو اس حساب سے ہی جج کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد اتھارٹی، کسی بھی انسان کو ملے، کوئی عہدہ مل جائے یا گھروں کے اندر اتھارٹی مل جائے۔ اتھارٹی میں آپ بحیثیت ساس مل سکتی ہے، بحیثیت ماں مل سکتی ہے، بڑے بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے مل سکتی ہے۔ جہاں پہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی طاقت آ جائے نا، تو طاقت کا بھی بڑا نشہ ہوتا ہے، لوگوں کو جھکانے کی خواہش، لوگوں کے اوپر حاکمیت کی خواہش، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ سے محبت اور کبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پھر ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، قرآن میں بارہا اس کی نفی کی گئی ہے کہ تمہارا حسب نسب تمہارے کام نہیں آئے گا، لیکن اس کو ہم ایک اسٹیٹس سمبل بھی سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم اکڑتے بھی ہیں کہ ہمارا تعلق فلانا خاندان سے، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ زندگی میں اگر کوئی کامیابی مل جائے، کوئی بہت ہی اچھے گریڈز آ جائیں، بہت ہی شاندار گھر بنا لیا، اور کچھ ہم دنیاوی چیزیں بھی بنا لیتے ہیں کہ بہت ہی آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، بہت ہی کوئی شاندار تھیم ویڈنگ کر لی، یا پھر یہ کہ آپ نے کوئی ٹرینڈ ایسا بنا دیا کہ لوگوں نے آپ کی واہ واہ کر لی، یا آپ نے کوئی گولز بنائے تھے وہ آپ نے اچیو کر لیے، جو کہ ذاتی صرف آپ کی کامیابی ہے نا، لیکن اگر آپ وہ جتانا شروع ہو جائیں، دوسروں سے اس کا حوالہ دے دے کے بات کرنا شروع ہو جائیں، اس کو اصل کامیابی سمجھنے لگ جائیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ کبر کا راستہ کھولتی ہیں۔ پھر ہر انسان اپنے نظر میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگ جائے۔ یہ جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں ہمارے بنائے ہوئے، جس میں آپ کا کمپلیکشن ہے اور لکس ہیں اور ہائٹ ہے، اللہ کے نزدیک تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، اور ہر انسان اللہ کی مخلوق اور خوبصورت ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے بیوٹی سٹینڈرڈز کی وجہ سے فخر اور غرور کا راستہ کھل جاتا ہے جب آپ کے معاشرے میں اس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو اٹ سیلف بری نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ایسا کرتی ہیں کہ آپ کے اندر ایسے گمان، خیالات اور ایٹیٹیوڈ پیدا کر دیتی ہیں جو کبر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر کبر کے جو درجات ہیں اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور ظاہر میں جو ہے وہ شو نہ کرے، انکساری شو کرے، لوگوں سے بہت ہی انکسار سے رہے، جو کہ مصنوعی ہو۔ لوگوں کے سامنے اس طرح کے جملے بولے کہ نہیں نہیں، میری کیا اوقات ہے، میں تو اس قابل کہاں، لیکن دل کے اندر وہ تعریف سے بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا انسان منافقت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور یہ بھی کبر کی بہت ہی بری شکل ہے کہ آپ کے 2 چہرے ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اب آپ اپنے کاموں سے اظہار کریں، آپ پریٹینڈ کریں، آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ خود بخود چیزیں اظہار کرنا، اور آپ اٹھنے بیٹھنے میں اظہار کرنا شروع کر دیں اپنے بیہیویئر سے، بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے نہیں مل رہے، کسی کو ایسے ایکسپریشنز دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں جس میں ابھی آپ نے خاموشی سے صحیح، لیکن سمجھ آ گیا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پروموشن ہو یا آپ کی تعریف کی جائے، یا آپ اپنے آپ کو کچھ ایکسٹراڈنری یا سپیریئر سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اظہار کرنا شروع کر دیں نا، یعنی اتنی زیادہ یہ بیماری بڑھ جائے کہ اب آپ کے الفاظ میں آ جائے،
اور آتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے لگیں، آپ لوگوں کی بے عزتی کرنے لگیں، آپ بہت فخر کے ساتھ اس بات کو محسوس کریں، اپنے تعلیمی اسناد کے بارے میں سنائیں، اپنے نیک ہونے کا، تہجد پڑھنے کا ذکر کریں، مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں جس میں آپ زبان سے چاہیں کہ بس آپ اپنا ہی ایک جو ہے نا تعریف نامہ جو ہے وہ لکھ دیں۔ اب یہ چیزیں جب جگہ بنا لیتی ہیں نا تو پھر انسان کے اندر اس کے سائنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے آج بھی ہوں، ہم ہو سکتا ہے کل بھی ہو جائیں۔ تو ایک ایک چیز کو لے کے اپنے اوپر نظر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک سمٹم تو یہ ہے کہ آپ بس اپنے بارے میں ہی گھومتے رہیں، اپنی ذات، اپنے بارے میں یہ میں وہ نہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں۔ گفتگو کے اندر بھی آپ بہت سیلف سینٹرڈ ہو، جو بھی بات ہو رہی ہو اس میں آپ اپنی ذات کو لے کر آ جائیں سامنے، اپنی تعریفیں شروع کر دیں۔ لوگ اگر کسی چیز میں ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ یہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ نہیں، آپ تو بہت ویل پلانڈ تھے، آپ نے تو زندگی میں بہت کچھ ٹھیک کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو لا کے سامنے رکھ دینے والا، جیسے کہ حدیث کے سخت طبیعت اور اطراء کے چلنے والا، متکبر، یعنی کہ بس ساری دنیا میرے گرد گھوم رہی ہے، بس میں نے جو ہے نا وہ اپنے غم سب سے اوپر رکھنے ہیں، اپنی خوشیاں سب سے اوپر رکھنی ہے، اپنی رائے سب سے اوپر رکھنی ہے، اور دوسرے لوگوں کی غم، خوشی، مسائل کی کوئی اہمیت ہی میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے گرد جو ہے نا چکر لگانا شروع ہو گئے، اور آپ کے لیے بس سب کچھ آپ کی ہی ذات ہے۔ اس کا نتیجہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسوا دیتا ہے، اس کو کسی اور کی بات ٹھیک ہی نہیں لگتی۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی جو میں نے پڑھی، کہ اس کو لگتا ہے کہ بس جو میں نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک تھی، جو میری رائے ہے 100% میری رائے ٹھیک ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ آپ دوسری سائڈ دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ جو ایک تصویر کا رخ دیکھ رہے ہیں نا بس وہی ٹھیک ہے اور آپ ہی نے ٹھیک سمجھا ہے، اور کوئی اور اگر اس کے مخالف بات کرتا ہے، کوئی اور رائے رکھتا ہے، آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے، سب کی بات سننے کے لیے بہت کھلے دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ نہیں، میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، تو مجھے بہت سارے لوگوں سے رائے لینی چاہیے، مشورے کرنے چاہیے، ڈسکشنز کرنے چاہیے، کسی فیصلے پہ پہنچنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جگہ آہستہ آہستہ بناتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اپنی رائے پہ پھر اصرار کرنا، کہ اگر میری نہیں مانی گئی نا تو میں بھی کسی کی نہیں مانوں گی، یا تو میرے طریقے سے چیزیں چلیں گی یا پھر میں ہٹ جاتی ہوں۔ اور یہ بہت کامن چیز ہے، میری مرضی نہیں مانی، اچھا میں نہیں آؤں گی، اچھا میری بات پہ عمل نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک جگہ چھوڑ کے چلے جانا، محفل چھوڑ کے چلے جانا، فیملیز میں کٹ جانا، اور خوشی غمی میں اپنی ایک وہ لے کر آ جانا، کھڑے ہو جانا کہ نہیں بس میری مانے ورنہ نہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کے طریقے، بعض اوقات تو صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ اگر مجھے کارڈ بھیجا اور فون نہیں کیا تو میں تقریب میں نہیں آؤں گی، یا پھر یہ کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر میرا فائدہ کیا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اطراحٹ کی نشانی ہے، یہ ساری چیزیں کبر کی نشانی ہے، کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے لیے دوسرے انسان کی فکر، دوسرے انسان کی صورتحال میٹر ہی نہیں کرتی، آپ کو بس یہ چاہیے کہ بس میری ہی ہر وقت مانی جائے۔ تو یہ بھی کبر کا ایک درجہ ہے۔ اور اسی کا پھر ایک اور درجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر عدم برداشت پیدا ہو جائے، انٹالرنس پیدا ہو جائے نا، کہ بس مجھ سے تو کچھ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی فخریہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت پریشانی کی بات ہے اگر آپ سے کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بولے جہاں آپ کا بس نہیں چلتا وہاں آپ ٹینس ہو جائیں، اور جہاں آپ کا بس چلتا ہے وہاں آپ جواباً اتنی باتیں سنا دیں۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتے اور پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، سورہ بنی اسرائیل کے مطابق۔ ٹھیک ٹھیک انسان کی اوقات اللہ تعالیٰ نے جتائی ہے کہ تم ہو کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر نا، کہ تم لوگوں کے سامنے جا کے جو ہے وہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈز دکھاؤ۔ تو لوگوں کے رویے کی برداشت ختم ہو جانا، اور یہ کہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ اور ہو تو اس کی برداشت ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں کبر کی نشانی ہے۔ ایک اور سمٹم کبر کا یہ بھی ہوتا ہے، کبر کا یہ سیلف سینٹرڈ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر نا ایک عدم تحفظ ہو جاتا ہے، آپ کو انسیکیور سا فیل ہوتا ہے، اور یہ رشتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے آپ ساس ہو چاہے آپ بہو ہوں، دونوں طرف ایسے ہی ہوتا ہے، چاہے آپ ماں باپ ہوں، جب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں،
اور جب انسیکیور فیل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، جیسے کہ حدیث ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، لوگ مجھے پوچھیں، مجھے پوچھا نہیں، مجھے بتایا نہیں، مجھ سے کہا نہیں، مجھے تو کہنا چاہیے تھا. اور اس طرح کی چیزیں جب زیادہ شروع ہو جائیں نا تو سمجھ جائیے مسئلہ آپ کا اپنا ہے. آپ خود انسیکیور ہو رہے ہیں اور اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے سب سے اوپر، اور اب آپ کو شکوے کر کے اپنی جگہ بحال کرنی ہے، اب آپ کو لوگوں سے شکایتیں کرنی ہے، اب آپ نے لوگوں کو جھکانا ہے. تو اس کے اندر بھی کہیں نہ یہ اتھارٹی والا مسئلہ ہی ہوتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنی جگہ کیسے چھوڑ دوں میں، اور پھر آپ انسیکیور ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال اب کرنا کیا ہے، ساری بات تو امپورٹنٹ یہ نا کہ ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کبر سے بچ سکیں. ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کبر کی کتنی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور ہمیں خود اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے رویوں اور انداز پہ اور جملوں پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جس میں ہم تھوڑی طاقت رکھتے ہیں، جس سے ہم بہتر ہیں کسی بھی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے، تو ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے. بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. جو لوگ آپ سے بہتر ہوتے ہیں نا ان سے تو آپ اچھی طرح ہی ملتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی معاملے میں آپ کی نظر میں آپ سے کم ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم نے جملے کیسے استعمال کیے، خود پہ چیک رکھیں، میں نے یہ بولا تو کیوں بولا، میں نے یہ چاہا تو کیوں چاہا. تو اپنے اوپر نظر رکھ کے اور ساتھ ساتھ حدیثوں اور قرآن کا مطالعہ اور سیرت کا مطالعہ کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں. پھر یہی بات میں پہلے ہی کر چکی ہوں کہ آپ کو وجہ کا تعین کرنا چاہیے، مین کاز کیا ہے. جو بھی آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے پیچھے جا کے سوچیں کہ دل کے اندر کیا چیز تھی، وجہ کیا تھی، کہاں سے آئی ہے یہ بات جس کو نہیں آنا چاہیے تھا. جب زیادہ میں ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، آپ نے کیوں سوچا ایسا. بہت آسان سی بات ہے. ابھی عید آ رہی ہے، اب آپ نے اگر بہت اچھا برانڈ لے لیا ہوگا نا تو اب کیا ہوگا کہ پہلی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے کسی کو تو بتانا ہے کہ میں نے کہاں سے خریدا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو بتایا تو فوراً الرٹ ہو جائے کہ میں نے کیوں بتایا، میں نے کیوں ذکر کیا کہ میں نے کہاں سے لیا ہے. اس لیے ذکر کیا کہ مجھے اس کا روب ڈالنا تھا، میں نے اتنے پیسے میں خرچ کر سکتی ہوں یہ بتانا تھا. دوسری شکل یہ کہ اگر اپنا نہیں بتایا تو دوسرے سے پوچھ لیا آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہے، پھر اپنے رویے پہ جائیے کہ میں نے کیوں پوچھا. اس کی وجہ یہ کہ یا تو میں ان کو کمتر جاننا چاہتی ہوں یا میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے بھی پوچھیں کہ میں نے کہاں کا پہنا ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے انداز اور رویے میں نا آپ خود نکال لیں گے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. پھر یہ کہ ان ساری روایتوں، احادیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ کر کے اس بات کا خوف رکھیے کہ کہیں بھی کبر جگہ نہ بنا لے. سورہ زمر کے مطابق کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. تو اپنے آپ کو ڈرانا بھی ضروری ہے پڑھ کے، اور اللہ کی قدرت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کے سارے معاملات ہونے کا اقرار، اور جو قرآن پڑھاتا ہے. قرآن و حدیث بڑی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو واقعتاً ٹریک پہ رکھتی ہیں. پھر یہ کہ اللہ کے سامنے اپنی کم مائیگی کا اقرار کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کرنا ہے. سورہ مومن کے مطابق تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ سے کثرت سے استغفار کرنی ہے، صرف زبان سے نہیں کرنی ہے، سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور اس دنیا میں میری کمزور حیثیت. اللہ چاہے تو مجھے دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے، اللہ میرے پردے کھول کے لے آئے، وہ ساری چیزیں جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، ہم سب کے وہ گناہ ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ جو لوگوں کو نہیں پتہ، ہم سب کے دلوں کے اندر جو چل رہا ہے لوگوں کو نہیں پتہ. اللہ اگر مجھے ذلیل کرنا چاہے دنیا میں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ میری عزت بنا کے رکھتا ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اللہ مجھے اس حال میں بھی لا سکتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھروں. اللہ مجھے اس حال میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے افسوس کریں نا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس سطح پہ نہیں لا رہا اور اللہ نے مجھے اگر کسی سے بہتر بنایا ہے تو میں اللہ سے کثرت سے معافی مانگوں، کثرت سے توبہ کروں، ذکر کروں، اور میں اپنی کم مائیگی کا اقرار کروں اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہی چیز پھر آپ کو بناتی ہے عاجز. جتنا آپ ہمبل ہوں گے نا اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ غرور جگہ نہیں بنائے گا. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، اور یہ عاجزی کے صرف اندر نہیں ہوتی، یہ آپ کے رویوں میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک رویہ یہ نظر آتا ہے نا کہ آپ کے لہجے میں نظر آتی ہے.
یعنی آپ حاکمانہ انداز میں بات نہیں کرتے سب سے. اب آپ تصور کیجئے جن لوگوں سے آپ کام لیتے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں نا. جیسے آپ کے یہاں کوئی ہیلپ ہے, وہ ڈرائیور ہے, یا آپ کے گھر کوئی ہاؤس ہیلپ ہے, یا آپ کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں ہیں, یا اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہاں پہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہاں پہ نا اس طرح کے جملے بھی شاید نہیں بولتے کہ پلیز, شکریہ نہیں بولنا چاہتے. ہم اوپر ہیں ان سے, ہم کیا ان کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہم کیا ان سے درخواستیں کریں گے؟ نہیں کرتے, سوچا نہیں ہوگا ہم نے کبھی. لیکن یہی جملے جب ان لوگوں کو بولنا ہوتا ہے جو ہم سے ذرا سے اوپر ہیں, تب ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. تو ہمارا وہ دونوں طرف لہجہ ایک جیسا ہو. اور اس سے بھی آپ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے تو نہیں ہیں, اور ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سب کے ساتھ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ عاجزی اختیار کرو, کوئی شخص فخر نہ کرے, نہ کوئی شخص کسی دوسرے پر زیادتی کرے. اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا نا کہ اللہ کی نعمت ہے اور پھر کچھ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں جن کا ہم اظہار تو نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے بہتر مال دیا ہے تو وہ دیا ہے, گھر بہتر دیا ہے تو وہ دیا ہے, تو اس کو بھی خود ہی ایڈریس کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, جوتا اچھا ہو, تو یہ بھی غرور ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے, یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. یہاں سے ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک تو کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ اچھا کانفیڈنس میں آپ اس طرح بات کریں, ایک یہ کہ آپ کی ہے ہی حیثیت ایسی کہ آپ کچھ نہ بھی کریں تو اس کا اظہار ہو رہا ہے. ایک وہ چیز ہے کہ آپ خود اظہار کر رہے ہیں, خود اظہار کر رہے ہیں, خود دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں, خود بہتر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. اپنی ذات کے لیے اگر کوئی اچھا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں, اگر وہ فضول خرچی نہیں ہے, ایک مناسب حد تک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ ججمنٹ کرنے لگیں, اس کی بنیاد پہ ڈیلنگ کرنے لگیں, تو وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اپنی پڑھائی کرتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن پڑھائی کو جتانے لگیں, دوسروں کو کم سمجھنے لگیں, بن مانگے مشورے دینے لگ جائیں, اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جائیں. باریک سی لائن ہے, بہت باریک سی لائن ہے, جو ہمیں خود ہی الگ کرنی پڑے گی. ہمیں خود ہی دیکھنا پڑے گا دن اور رات کہ ہم سب جو ہے وہ اس لائن کو کراس تو نہیں کر رہے. بس آخر میں کچھ آیات آپ کے سامنے, بے شمار آیات تھیں قرآن کی, سب لکھی نہیں جا سکتی تھیں. صرف کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین پہ تکبر کرتے ہیں. بس آخری لائن ہی پڑھ لیتی ہوں, سورہ نحل کی آیت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نظر میں عاجز بنائے اور ہمیں بھی تکبر سے محفوظ رکھے. نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ کلاس میں.